زمین و زمن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اس نے خرام، سمندروں کی جبین پہ ابارتا ہے شکن، عجب سقی سے ہے کہ کر کے اس سے سوال صدا، عجب سقی ہے کہ کر کے اس کے سوال صدا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ زبان میں تھکن. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Kafia Nayyar. I'm a president of Hajveri University Debating Society and I'll be your host for today's debate competition. Hajveri University has organized online debate competition جس میں ہمارے پاس مختلف یونیورسٹیز اور کالج سے طلبہ ہیں جو اپنے چنندہ انواع پہ آج اظہار خیال اپنا پیش کریں گے. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے نام سے کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے میں تلاوت کے دعوت دیتی ہوں سر حافظ وحید اللہ صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Jazakallah, Subhanallah. Now, I would like to call the Rector of Ajmeri University, Dr. Khalid Parvez, to please share a few words with us and also allow us to start our debate competition. Professor Dr. Khalid Parvez, can you please share a few words with us? Can you hear me? Can you hear me or not? Yes, sir, we can hear you loud and clear. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Khalid Parvez, Rector of Ajmeri University. On behalf of Honorable Chairman, Ajmeri University Board of Governors, and on my personal behalf, I welcome all the teachers, guests, and students at this occasion. I would like to say a few words of Ajmeri University. We are in this field about 3 decades, and we are imparting knowledge in the 9 diversified disciplines. We have the excellent staff and the best selection of students. We have a strong traditions to organize the extracurricular activities and the co-curricular activities like drama, debates, and sports. So keeping in view those traditions under these circumstances of the pandemic COVID-19, we are organizing this declamation online. So I appreciate the organizers for their work and to organize this event in a wonderful way. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. So let's begin the competition. But before that, have a look at the topic being today. Our English topic is Technology Achievement and the Failure 2020. और आज का हमारा उर्दू का जो इमा है वो है मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता. And our jury members are Rector Professor Dr. Khalid Parvez and the English professor from Language and Literature Department, Ms. Mehak Munawwar. Now I would like to share some rules and regulations of the debate competition. Rule number 1 is speaker will speak minimum 3 minutes and maximum 5 minutes. इसके बाद जो भी स्पीकर जाएगा उसके मार्क्स में नेगेटिव डिडक्शन हो जाएगी. Rule number 2 is paper reading is not allowed. Rule number 3 is स्पीकर को उसके कंटेंट के मुताबिक मार्क्स दिए जाएंगे यानी कि उसके कंटेंट के मुताबिक उसकी जजमेंट की जाएगी. And rule number 4 is decisions of the judges will be final. So good luck to all the participants debating today. Ladies and gentlemen, it is rightly said, it is better to debate a question without settling it than to settle a question without debating it. Without further delay, I would like to call our first English debater, Isha.
Thank you so much, Miss, for inviting me. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Nisha Masood. I am student of Hajveri University, Europe campus. Hope all of you doing fine. In the name of Allah, who is the most beneficial and most merciful, I will start my topic, which is technology, achievement, and failure. But my focus will be on the failure of technology. What is technology? If we think about it, then all of us are well aware of it. Technology, it is a branch of science that based on the aim of betterment of life and for the change and manipulation in the environment. Here, if we take a look on the achievement of technology from the beginning till now, what is going on for more achievements. Those achievements include invention of laser, the GPS system, quantum computing. The smart accessories we use today are all also achievements of technology. And yes, the Human Genome Project is also one of the biggest achievements in the field of technology. But ever any one of us acknowledge ourselves or talk about the failures of technology? Only a few people acknowledge themselves with the failure as well as achievement. On this earth, everything, if it has a positive side, the negative side is there too. If there are pros, the cons are present there too. And if there are achievements, the failures are there too. So here, we are going to discuss the failure. Yes, technology industry also suffers from many failures. Anything which is discovered or invented for the benefit of mankind, but it leads to devastation or give opposite results, that would be the failure of technology. Here, if we take a look on the technology failure in the year 2018, it would not be wrong to say that year 2018 was the roughest and toughest year for technology industry. The technology industry suffers a lot. It suffers from anxiety-inducing social networking, buggy mobile services, glitchy services, and driverless killer cars, and a lot. The technology industry bears all this. But the biggest flaw of this year was the social networking site. Yes, the social networking site Facebook. It suffers from the biggest security breaches. The security breaches, due to which about 87 million people's personal information and privacy was at the risk. That was the biggest failure of technology in year 2018. Here, if we take a look on the failure of 2019, the failure in the year 2019 makes the list of failure of technology more worse. The year 2019 suffers from the great failures, from many failures. The failures include autopilot AMOC. Those failures include guided genetics. Those failures include agriculture board and many other things. What happened to the autopilot run AMOC? That was a software developed to automatically activate the autopilot system in the case of any emergency. But the system did not prove much beneficial, as when it is installed in Isha, are you there? Okay, Ji. Thank you so much, Isha, for your great debate. Now I would like to call our Urdu debater, Shoaib. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے وہ ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. اقبال کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، چاہتے ہو منزل تو پرواز
بدل ڈالو، چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ جناب صدر، معزز سامعین و ناظرین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب صدر، جہاں اذانوں کی گونج کو دل کی آخری رگ میں سما جانا چاہیے تھا، وہاں موسیقی اور واہیات بول دل و جان میں سما جانے لگے۔ تو اس نام نہاد سکون کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جناب صدر، جس وطن میں حق کا پرچار اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے تھا، جناب صدر، جہاں پر عدالت میں انصاف کی تلوار بلند ہونی چاہیے تھی، وہاں 6 سال کی زینب سے زیادتیاں اور 80 سال کی بوڑھی عورت سے بدتمیزیاں کی جانے لگیں۔ تو جناب صدر، ایسے ملک کی سالمیت کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جناب صدر، جہاں عزت و شرم و حیا ایک عورت کا زیور ہونا چاہیے تھا، وہاں میرا جسم میری مرضی کے نعرے بلند ہونے لگے۔ تو جناب صدر، اس عورت کے عورت ہونے کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ معزز سامعین و ناظرین، ایسے ہی ایک اجتماع میں ایک بیٹی جو ڈھول کی تھاپ پر نعرہ بلند کرتی ہے اور تال سے تال ملا کر سر میں گاتی ہے کہ والد سے لیں گے آزادی، تو جناب صدر، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں کہ اس بیٹی کے بیٹی ہونے کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جناب صدر، جہاں عدل و انصاف کی مثالیں ایسی تھی کہ ایک ہی پیالے میں شیر اور بکری پانی پیتے تھے، جناب صدر، آج ایسا دور ہے کہ 2 رشتہ دار ایک ہی گھر میں اکٹھے مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تو ایسی عدالت کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، کیونکہ ہر چیز ایک حد میں اچھی لگتی ہے اور جب اس سے تجاوز کرتی جاتی ہے تو وہ فتنے کا روپ لیتی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، اٹھے جنا حق کے لیے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جناب صدر، جہاں کے حکمرانوں کو خود کو خادم سمجھنا چاہیے تھا، وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ جہاں قاضی کو اس رب پروردگار کی حاکمیت کو قائم رکھتے ہوئے انصاف کا بول بالا کرنا تھا، وہاں وہ خود کو ہی قانون سمجھ بیٹھا۔ جہاں سرکار خود کو عوام کی خدمت گزار سمجھتی تھی، وقار وہیں رشوتوں کے بازار سرگرم ہونے لگے۔ جہاں بیٹیوں کو ایسی عزت ملنی چاہیے تھی کہ ان کو نازک کلی سمجھا جائے، وہاں ان کو گندی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ جہاں بیٹے کو اللہ کے شیر کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے تھا، وہاں اس کو مرد جیسی گندی ذات کے نام سے پکارا جانے لگا۔ جہاں عورت اور مرد کو کندھے سے کندھا ملا کر چلنا تھا، وہاں ایک دوسرے کی ذات پر کیچڑ اچھالے جانے لگے۔ صدر وقار، معذرت کے ساتھ، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا ایسی ہر اس چیز کو جو دستور سے ہٹ کے ہے، جو اپنی حد سے تجاوز میں ہے، میں اسے نہیں مانتا، میں اسے نہیں جانتا۔ وہ بھی کائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور کہہ دو غیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیواروں سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جناب صدر، آخر میں ارطغرل سا شیر بہادر سلیمان شاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے تو دنیا میں سانس لینا بھی گوارا نہیں، تو کیوں جھکوں ظلم کے آگے، کیوں نہ بلند کروں حق کی تلوار۔ اسی لیے تو حبیب جالب نے بھی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جناب صدر، میں بھی نہیں جانتا، ایسے دستور کو نہیں مانتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے ساتھ شعیب۔ اب میں دعوت دیتی ہوں اپنے اگلے مقرر اذان علی کو۔ دیپ جس کا محلات ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں
کو لے کر چلے کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا. صدر ذی وقار آج آپ کی وساطت میں ایک معزز قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے سامعین، آج کا میرا موضوع میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا. جناب والا بظاہر یہ الفاظ تباہی و بربادی کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن ان کا معنی غور و مفہوم دیکھنے پر یہ ہمیں ایک خوشخبری کی نوید سناتے ہیں اور یہ امن و سلامتی کا احساس دلاتے ہیں اور ہمیں اس بات کو برابر کرواتے ہیں کہ امن کے بغیر یہ دنیا کچھ بھی نہیں. جناب اسپیکر، صدر محترم، آج کے اس معزز زبان میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا ہمارے ملک میں کسی نے غریب کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کیا کسی نے سوچا ہے کہ 500 روپے دہاڑی کمانے والے مزدور کا کیا ہوتا ہوگا؟ آج امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں اور غریب غربت کی چکی میں پستے چلے آ رہے ہیں. جناب والا، یہ آج سے نہیں، یہ پچھلے 73 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. امیری کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور غربت کی لکیر بھی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. جناب والا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر کہیں حکمران تو وہ کہاں ہیں؟ ایسے حکمرانوں کو میں نہیں جانتا، ایسی غربت کو بھی میں نہیں مانتا. جناب والا، ان تمام حالات کا جنگ کے سوا اور کوئی دوسرا چارہ نظر نہیں آتا، لیکن جنگ کے الفاظ سے ہی ایک ہیبت اور دہشت ناک ہمارے تصورات تخیل کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے انسانی فطری تقاضوں کے تحت ہم امن و سلامتی کے خوشگوار اور نرم و نازک الفاظ کو ترجیح دیتے ہیں. میرے صدر علی وقار، امن و سلامتی کے الفاظ اتنے خوشگوار نظر آتے ہیں، اس کے لیے قوموں کو اتنے ہی ترقی کے لیے رونا پڑتا ہے. جناب والا، دریا خون و آگ کے سمندر عبور کرنا پڑتے ہیں، بزم گاہیں آباد کرنی پڑتی ہیں، بزم گاہیں آباد کرنی پڑتی ہیں، وقت کے فرونوں سے ٹکرانا پڑتا ہے. جناب والا، اگر کہا جائے تو میں کیسے مان لوں اس نظام کو؟ میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. غریب کا حق کھایا جا رہا ہے، اس کے منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے. ساغر صدیقی نے بھی کیا خوب کہا تھا، جس دور میں رک جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں رک جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. آؤ عالم مدہوشی میں ایک سجدہ کریں، آؤ عالم مدہوشی میں ایک سجدہ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. جناب والا، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم ترین ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی تو اس میں امیری اور غریبی کا فرق ختم کر دیا تھا، اور ہمارے ہاں یکساں نظام تعلیم بھی نہیں ہے. امیر کے بچے کی اور تعلیم ہے اور غریب کے بچے کی اور تعلیم ہے. جناب والا، عظیم قوموں نے جب بھی ترقی کی ہے انہوں نے امیری اور غریبی کے فرق کو ختم کر کے ترقی کی ہے. علامہ اقبال شاعر مشرق نے کیا خوب کہا تھا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کثرت سراہ کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. جناب والا، یہی میری قرارداد ہے اور اسی کو میں پیش کرنا چاہتا تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ میں بھی یہ فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات کیا سمجھیں گے، وہ ہماری بات کیا سمجھیں گے اونچے قد کے چھوٹے لوگ. السلام. بہت شکریہ اذان علی، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے انواع کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا. Now I would like to call our next English debater Abu Huraira to please share his views with us. Hi everyone, I'm Abu Huraira, student of Advery University. I'm going to be speaking to you about technology achievement and failures 2020. Technology is a knowledge to create something to enhance life. So simply we can say that technology is a scientific knowledge to produce machinery and devices that can be used to make our lives better. Technology is like a flower
Technology is like a flower. Technology can be used to make human lives better and better. Technology is in air, water, food, business, transport, and it's almost everywhere and in everything that is used in our daily lives. Technology is a king and human is a slave. But if the slave is more clever and knowledgeable enough, then they can manipulate the king. The evolution of technology is beneficial to humans for several reasons. At the medical level, technology can be used to treat more sick people and consequently save many lives and combat very harmful viruses and bacteria. Technology has also increased the productivity of almost every industry. Technology has also changed communication. You can talk to your relatives through a video call or instant messaging. This change in communication has changed completely relationships all over the world. Services like Facebook and Twitter have become a big part of our life. On the other hand, technology has also some disadvantages. Dependence on new technology, man no needs to think. Even if the calculator is a good invention, then man no need mental calculation. In the old times, people lived their life longer without technology. But after technology, today the average age of human is reducing. Technology changed our patience level from high to low and low to high. For example, if the internet is slow, you can see your reaction, you can see your face how it is. If someone is late to reply, you can see your reaction. Technology is also influencing our youth. Our youth is not less than an army on social media, but unable to run on the road and even can't able to take a bucket of water in home. At the conclusion, I want to say that there are several positive and negative impacts, but it should absolutely be clear to us that positives far outweigh negatives. On one hand, it can save lives. On the other hand, it can destroy them too. Thank you. Thank you so much, Abu Huraira. उस कौम में है शौकिए अंदेशा खतरनाक, उस कौम में है शौकिए अंदेशा खतरनाक, जिस कौम के अफराद हो हर बंद से आजाद। इसी के साथ ही दावत देती हूँ अपनी अगली मुकर्ररा आमना खालिद को। हसीन उन उकाबों की जोहद का नतीजा थी जो अपने शौक सुन थे, तो जबरों इस्तबदाद और जुल्म के तूफानों के खिलाफ हम पर सच थे, जो करगिस को करगिस और हुमा को हुमा ही कहने वाले थे, जो इल्मो अमल की बेपनाह सलाहियतों के साथ साथ कायदाना सलाहियतों के भी हामिल थे। अरबाब दानिश, हमने बेशुमार कुर्बानियों और अजीम जद्दोजहद के बाद ये अर्ज़े वतन तो हासिल कर लिया, लेकिन इसकी हिफाजत न कर सके। आली वकार, यहाँ हवस के पुजारी सयाह रातों में सफेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं। यहाँ लहू लहू शामें हैं, दहशत ज़दा रातें हैं, खौफ से हर एक तड़पता है तो रोटी को तरसता है, अफलास आवारा फिरता है, सितमगरों का डेरा है, जालिमों का पहरा है, सोचों पर ताले लगे हैं, अंधा कानून यहाँ चलता है, इज्जत यहाँ लुटती है, मेरिट यहाँ बिकता है। अली वकार, इस दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अली वकार, ये कौम बखूबी जानती है कि यहाँ जलते कटते जिस्मों की आहो फुका
بے تابوت لاشوں پر رونے والوں کی سسکیاں، بہتا لہو دم توڑتی جانے، بھائی بھائی بہم بسو گریباں، لالچ ہوس اور بھوک رقصاں ہے۔ علی وقار، یہ شاہراہیں اسی لیے بنی تھی کیا کہ ان پر دیش کی جنتا سسک سسک کر مرے؟ زمین کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کر مرے؟ ملے کیا اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دخترانے وطن تار تار کو تر سے؟ علی وقار، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں ہر کوئی اپنی ہی دھن میں مگن ہے، دائیں بائیں کی فکر نہیں، کوئی اقتدار کا طالب تو کوئی دولت کا پرستار، کوئی بھنگ کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا۔ تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں۔ ارباب دانش ہم زوال کی انتہائیوں پر پہنچ چکے ہیں، جہاں انصاف مہیا کرنے والے ادارے سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں۔ علی وقار، اس ظلم کو جہل کی رات کو، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ علی وقار، ہم تو وہ تھے کہ جنہیں حکم اعضاء پر کچھ شکن بننا تھا لیکن ضمیر فروش بنے رہے۔ ہم اقبال کے شاہین، ملک کے نعمات جنہیں ستاروں پر کمندیں ڈالنا تھی، وہ بجلی چوری کرنے کے لیے کنڈے ڈالتے رہے۔ ارباب دانش، المدد المدد پکارتی بنت حوا انصاف کی تلاش میں نکلتی رہی تو کہیں زینب کی عزت کو پامال کیا گیا تو کہیں قائد کے مزار پر ننھی سنبل کی ودا کو رولا گیا۔ علی وقار، ہم تو وہ تھے کہ جن کے نعروں سے کیسو کسرا کے ایوان لرز جایا کرتے تھے، لیکن آج ہم سمن بہون تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ارباب دانش، ہم تو وہ تھے کہ جن کی بے رحم شمشیروں سے دشمن کے دن دہل جایا کرتے تھے، لیکن آج وہی شمشیریں زنگ آلود ہیں کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ ارباب دانش، نئی نسل کو بحیثیت قوم زندہ رہنے کے لیے ایک آخری پیغام دینا چاہوں گی کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا عنوان بیان کری تھی آمنہ خالد۔ اب میں دعوت دیتی ہوں اپنے اگلے مقرر محمد رافع کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب صدر، آج اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا کی حمایت کرتا ہوں۔ جناب صدر، اگر میں بات کروں اپنے ملک پاکستان کی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کچھ رواج رائج ہیں جو کہ ہمارے لیے، آپ سب کے لیے باعث افسوس، باعث ندامت ہے۔ سر مقتل ہمیں نغموں کی تعلیم دی جاتی ہے، سر مقتل ہمیں نغموں کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں اہل نظر ظلمات کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں کلیاں تو کھلتی ہیں مگر خوشبو نہیں آتی، یہاں کلیاں تو کھلتی ہیں مگر خوشبو نہیں آتی۔ جناب جی بلا ہم کو، یہاں کلیاں تو کھلتی ہیں مگر خوشبو نہیں آتی، یہاں کلیاں تو کھلتی ہیں مگر ہم کو خوشبو نہیں آتی۔ شگوفے دے بلا ہم کو آفات کی تعلیم دیتے ہیں۔ جناب ذیبکار، ہمارے ملک میں ہر طالب علم کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کرے، لیکن اس خواہش کو پائے تکمیل تک لانے کے لیے اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی مشکل جو اس کو درپیش ہوتی ہے وہ ہے اچھے ادارے میں تعلیم کے لیے داخلے کی ضرورت، لیکن اس کو اس داخلے حاصل کرنے کے لیے بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ، جب اس کو داخلے کی
جب اس کے داخلے کا وقت آتا ہے تو اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے. جب وہ مطالبہ وقت پہ پورا نہ کیا جائے تو وہ تعلیم سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھ کر میرا دل پکار اٹھتا ہے کہ اس دستور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. جناب صدر, وقت کا پہیہ چلتا ہے. وہ طالب علم کہیں نہ کہیں سے اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے, لیکن اس کی مشکلات تھمتی نہیں ہے. وہ ایک نئی مشکل کا سامنا کرتا ہے. اب اس کو ایک نوکری کی تلاش ہوتی ہے, لیکن وہ بھی آسانی سے نہیں ہوتی. وہ ہر وقت در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اگر خوش قسمتی سے اس کو کہیں سے بلا لیا جائے تو پھر اس سے وہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کے بدلے ہمیں کیا دیا جائے گا. تو جناب صدر, یہ دیکھ کر میں یہ پکار اٹھتا ہوں کہ اس دستور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. جناب صدر, ایک اور المیہ کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ایک طالب علم, ایک امیر طالب علم ایک اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کو نوکری بھی اچھی ملتی ہے, اس کی تنخواہ بھی مناسب ہوتی ہے. لیکن ایک غریب کا بچہ, جی ہاں ایک غریب کا بچہ ایک اعلیٰ درجے کی, ایک کم درجے کے ادارے سے تعلیم حاصل کرتا ہے. اس کی نوکری بھی کم درجے کی ہوتی ہے, اس کی تنخواہ بھی کم درجے کی ہوتی ہے. تو اس معاشرے کی بے انصافی کو دیکھ کر میں یہ پکار اٹھتا ہوں کہ اس دستور کو میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا. جناب صدر, یہ تو بات ہو گئی کچھ مسائل کی. چلے اب ان کے حل کی بات کرتے ہیں. جی ہاں, ان کا حل بھی موجود ہے, لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. جناب صدر, اگر میں بات کروں تعلیم کی تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا, ہمیں اپنے اندر کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں اگر معاشرے میں اصلاح کرنی ہے تو ہمیں تعلیم اور تربیت کا سہارا لینا ہوگا. ہمیں اپنے اندر احساس کا پودا پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم معاشرے کے اندر پیار, اخوت کا پھل دے سکیں اور بھائی چارے کی خوشبو پیدا کر سکیں. جناب صدر, اپنی تقریر کا آغاز میں اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے بدر کا ستارہ. شکریہ. بہت شکریہ محمد رافع آپ کا. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں اپنے اگلے مقرر سمی عبداللہ کو. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون, اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں, میں نہیں جانتا, میں نہیں. جناب صدر, جب سے اس جہان بے باکی اور دنیا فانی میں قدم رکھا اور جب سے تخیلات کی دنیا سے واسطہ پڑا نسلی امتیاز. جی ہاں جناب صدر, نسلی امتیاز دیکھا. غریب کو امیر پر فوقیت, طاقتور کو کمزور پر بھاری پایا, وڈیرے کو ناتواں پر منمانی اور حکومت کو عوام پر مسلط. جناب صدر, ہم نے برما, فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر وہ دن بھی گزرتے دیکھے کہ جن کو تخیل میں لانا بھی ہرگز ممکن نہیں تھا. تو جناب صدر وہ چیخ اٹھے, جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, ہم نے وہ زندگی گزاری. جناب صدر, قوم نے وہ دن بھی دیکھے جب پہننے کو کپڑا, کھانے کو روٹی اور رہنے کو چھت مہیا نہ تھی. لیکن جناب صدر, دل تب خون کے آنسو روتا ہے کہ جب قوم کی 50% سے زائد آبادی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں اور وزیر اعظم ہاؤس کا ماہانہ ٹیکس کروڑوں کے حساب سے ہو. جناب صدر, جب غریب کا بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپ کر مر جائے اور امیر کے لیے پرتعیش کھانے مہیا ہوں. جب غریب کی بیٹی کے سر پر ردا نہ ہو اور امیر کے بیٹے کی چادر کی قیمت لاکھوں روپے کے حساب سے ہو. جناب صدر, جب غریب کے گھر 2 وقت کا چولہا نہ جل سکے اور امیر کے پرتعیش لباسات پر قوم کا پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جائے, تو جناب صدر میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ دیپ جن کے محلات میں ہی جلیں, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلیں, ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا. جناب صدر, وہ دستور جس میں غریب بے قصور ہو کر برسوں سزا کاٹے لیکن امیر مجرم ہو کر باعزت بری کر دیا جائے. جناب صدر, وہ دستور جس میں غریب کے دستاویزات ردی کی ٹوکری کا جز بن جائیں اور امیر کے دستاویزات کو پہیے لگا دیے جائیں. جناب صدر, ایسا دستور کہ جہاں غریب کو سرکاری ہسپتال میں ایک بستر تک مہیا نہ ہو اور غریب کے لیے نجی ہسپتالوں میں ایئر کنڈیشن کمرے دستیاب ہوں. جناب صدر,
वो दस्तूर कि जिसमें गरीब आवाम बेरोजगारी को तरस रही हो और पार्लियामेंटेरियन के अफराद के लिए हवाई जहाज का सफर भारी अक्सरियत से मंजूर कर दिया जाए। तो जनाब सदर, जुल्म की रात को, जहल की बात को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, लेकिन जनाब सदर कुदरत का एक इंसाफ है। अगर उमरा ने गरीब लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया तो कुदरत ने भी उनके हाथ में कासे थमा दिए। जनाब सदर, किसी ने क्या खूब कहा था, मुफलिस जो अगर तन की कुबा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। जनाब सदर, लेकिन मैं अपनी कौम को हौसला देना चाहूंगा कि तारीख गवाह है कि जिन लोगों के हाथों में सदाकत के अलम थे वो हमेशा तादाद में कम ही रहे हैं। जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, तयशुदा बात है तादाद में कम। बहुत शुक्रिया समी अब्दुल्ला। शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा इफ्ता। इसी जोश को मद्देनजर रखते हुए मैं दावत देती हूँ आज के आखिरी मुकर्रर मुआविया को। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीप जिनके चंद ख्वाहिशात में जलें, चंद लोगों की ख्वाहिशात को लेकर जलें, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, और मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से। अली वकार, मेरे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आज मैं जब अपने मुल्क का नाम लेता हूं तो मेरे सामने जुल्म की बहुत सी तस्वीर रक्स करना शुरू कर देती हैं। अली वकार, उनमें से एक तस्वीर मॉडल टाउन की उस माँ की है कि जिसके बच्चे को उसकी नजरों के सामने पंजाब पुलिस के महाफिजों ने गोलियों से छलनी छलनी कर दिया। हाँ, उनमें से एक तस्वीर साहिवाल की उन बेटियों की है कि जिनकी नजरों के सामने उनके माँ बाप को मौत के घाट में उतार दिया गया। अली वकार, जुल्म की ये तस्वीर मुझसे सवाल करती है कि तुम खुलाफाए राशिदीन के जानशीन होने का दावा करते हो तो दिलाओ इंसाफ अदले उम्र में इन मासूम जानों को। तुम दुनिया की छठी बड़ी फौज के हामिल होने का दावा करते हो तो दिलाओ इंसाफ खैबर से कराची तक जुल्म का शिकार होने वाले के लवाहिकीन को। तुम मदीना जैसी इस्लामी रियासत के वारिस होने का दावा करते हो तो दिलाओ इंसाफ गुलशन के कोने कोने में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले लवाहिकीन को। तुम मुनसफी के दावे करते हो तो दिलाओ इंसाफ PIA के एहतजाज में मरने वालों को, और दिलाओ इंसाफ सड़क पर बिलक बिलक कर मर जाने वाली बिस्मा को। अली वकार, जवाब नहीं मिलता और ये जमे गफीर चीख चीख कर कहता है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही, जालिम का साथ दे वो जालिम के साथ है, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हक फतेह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। कि ये जर की जंग है न जमीनों की जंग, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। ये जो खून हमने नजर दिया है जमीन को, ये खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह हम लहू रंग ही सही, अगर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। अली वकार, मुंसिफ इंसाफ की
जुबां बोलता है, और जहां पर इंसाफ बोलता है वहां पर मखलूक के खुदा खामोश रहती है। वहां पर मातम कदे नहीं होते, वहां पर एहतजाज के तूफान नहीं चलते, वहां पर लोग सड़कों पर नहीं आते। मगर वकार जिस मुल्क में राहबर रहसन बन जाए, जहां महाफिज लुटेरे हो जाएं, जहां रईसों के अरबों के कर्ज से माफ कर दिए जाएं और गरीब की मोटरसाइकिल की किस्त की अदम अदायगी पर जब्त कर ली जाए। अली वकार, उस मुल्क में अमन मुमकिन नहीं। उस मुल्क में लोग मार्च होते हैं, धरने होते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं। उस मुल्क के बच्चों हाथों में भी कलम नहीं, हथियार होते हैं कि तुझे अब किस लिए शिकवा है कि बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते सर्द हो जाए वो पेड़ों पर नहीं रहते। तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। यकीनन ये रियाया बादशाह को कत्ल कर देगी, मुसलसल जब्र से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहते, मुसलसल जब्र से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहते। अली वकार, मैं ना उम्मीद नहीं कि मायूसी है कि आज भी मेरी नजरों के सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे स्कॉलर साइंटिस्ट मौजूद हैं और हजवेरी यूनिवर्सिटी जैसे अदारे मौजूद हैं, मगर जीवकार आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत को निचोड़ा जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तुम पुकारोगे तो सब अहले हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबिलों की मानिद हम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे साथ थे मुआविया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। इसी के साथ ही हमारी डिबेट्स अपने इख्तिताम को पहुंचती है और मैं गुजारिश करती हूँ अपने जजेस से कि रिजल्ट्स फाइनलाइज कर मुझ तक पहुंचा दें। लेकिन उससे पहले, रिजल्ट से पहले मैं चाहती हूँ कि अपने डिबेटर से कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस उनसे जान लूं कि हजवेरी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग आए और आपने डिबेट्स की, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ। आमना खालिद, आप मुझे बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ। हजवेरी यूनिवर्सिटी ने एक हमें अपॉर्चुनिटी दी कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक कंपटीशन मुनक्किद करवाया, जिससे हमारा एक्सपोजर बढ़ा और हमें डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिला। आई एम थैंकफुल टू यू हजवेरी यूनिवर्सिटी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आमना खालिद। मैं ईशा मकबूल से भी पूछना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या आपको इस कंपटीशन से क्या सीखने को मिला है। जी, सबसे पहले तो मैं हजवेरी यूनिवर्सिटी को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक्सपोजर था, डिफरेंट लोगों से बात हुई और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इस तरह की चीजें और भी आते जाएंगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह। समी अब्दुल्ला, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या एक नई चीज आपने सीखी है इस प्लेटफॉर्म से। हजवेरी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, इसमें सबसे बढ़ के में इंटरेक्शन का मौका मिला है और इट आल्सो राइज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो इट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुआविया, आप मुझे बताइए कि क्या आपने क्या चीज सीखी है, कोई नई एक चीज जो आप इस प्लेटफॉर्म से आज सीख के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी का शुक्रिया करूंगा जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म पर हमें ये इनवाइट किया। मुझ में कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं आकर यानी कि बिल्कुल सबसे पहले तो ये कि यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म से मुझे कॉन्फिडेंट हासिल हुआ कि मैं आगे जाकर स्टेज में बात कर सकूं, यानी कि आगे ऑडियंस के सामने मैं नहीं बोल सकता। लेकिन ये सबसे अच्छा मेरा यानी कि एडवांटेज ये हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंट इंक्रीज हुआ और इससे यानी कि आगे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप जरूर यहाँ से कुछ अच्छा ही लेके जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम आपको और अच्छे मुकामों पे देंगे। मेरी अब रिक्वेस्ट है मोहम्मद राफे से कि आप भी हमें कुछ बताएं, क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं आप।
سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ کا شکریہ اور اپنی یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ ہم اپنے ہنر کو آزما سکیں. اور دوسری میں شکریہ ادا کروں گا اپنے سینئرس کا کہ جنہوں نے ہمیں تیاری کروانے میں ہماری مدد کی. اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات تو نہیں کر سکتے لیکن اس طرح کے جو پروگرام ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے ہمارا جو بھائی چارہ ہے وہ زیادہ بڑھ سکتا ہے. تو میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی یونیورسٹی کا کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ سب یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے. ابو ہریرہ ہمارے ساتھ ہے, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. آئی ایم فیلنگ سو گڈ. تھینک یو مجبری یونیورسٹی. جی بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہاں سے یقیناً کچھ نہ کچھ چیز ضرور سیکھی ہوگی اور آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں کام آئیں. میں درخواست کرتی ہوں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر خالد پرویز سے کہ آپ پلیز ہمیں کورس جو ہے وہ بتائیں ان اسٹوڈنٹس کو. آپ اس میں کیا چاہیں گے کہ میں آپ کو فرسٹ سیکنڈ ڈکلیئر کر دوں یا کیا سب کے اسکورز اناؤنس کروں؟ کیا کیا سسٹم ہے؟ جنرلی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پرائزز جو ہیں فرسٹ سیکنڈ ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں. جی جی اب انگلش میں تو 2 ہی ہیں, اس میں سے پھر ایک ڈکلیئر کر دیتے ہیں کیونکہ آپ دونوں کو فرسٹ سیکنڈ کرنا تو صحیح نہیں ہوگا. تو باقی اردو کے جو ہیں 2 وہ میں فرسٹ سیکنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس سے پہلے میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا اپنے جو ڈیبیٹرز ہیں ان سے کہ یہ جو آپ لوگ جو تیاری کرتے ہو نا اس میں آپ نے جو سٹیپس خیال رکھنے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو کس طرح آرگنائز کرتے ہو. پہلے کون سی چیز آنی ہے, دوسرے نمبر پہ کون سی آنی ہے, تیسرے پہ کون سی آنی ہے اور آخری پہ کون سی آنی ہے. تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پہلا پوائنٹ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے اور لاسٹ پوائنٹ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. باقی جو 2 آپ کے ایوریج ہیں آپ سمجھیں کہ وہ اتنے بیسٹ نہیں ہیں, وہ آپ مڈل میں رکھ سکتے ہو. کہ یہ میری ایک رائے ہے لیکن آپ خود ڈیبیٹ کرتے ہو تو آپ اس کو بہتر سمجھتے ہو. دوسری یہ ہے کہ آرگومنٹس لانے ہوتے ہیں. شعر آپ ضرور پڑھیں, شعر سے تھوڑا سا بیٹر ہو جاتا ہے, امپریشن تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے, لیکن شعر کی کوئی اس کی ایویلیویشن میں کوئی امپارٹنس نہیں ہے. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندے نے 4 شعر پڑھے ہیں تو اس کے نمبر 4 زیادہ ہو جاتے ہیں اور جس نے 4 شعر کم پڑھے ہیں اس کے نمبر کم ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. شعر کے مارکس ہی نہیں ہوتے ڈیبیٹ. شعر آپ کا صرف زور بیان کے لیے ہوتا ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بڑا ہی سوٹیبل شعر ہو اس خاص سچویشن کے لیے وہ آپ اس کو پڑھیں. لیکن اس طرح کرنا کہ آپ زیادہ شعر پڑھیں 1 2 3 4 پڑھیں تو وہ بڑھیا ہو جائے گا, وہ تو اس بندے کا آرگومنٹ ہے نا, شاعر کا آرگومنٹ ہے, وہ آپ کا تو نہیں ہے. آپ نے تو اپنے آرگومنٹ دینے ہیں. مطلب ہم لوگ جو بیٹھے ہیں ہم تو سننا چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس میں کیا آرگومنٹ لاتے ہو, وہ کتنا ویلڈ ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے آرگومنٹس پہ سٹریس کریں اور آپ اپنی اگزامپل جو ہیں وہ اپنے اس جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ اپنے معاشرے سے امپارٹنٹ اگزامپل لے کے آئیں. اگزامپل بھی آپ کو کوئی ایسی لانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو تھیوریٹیکل ہو, جو ایگزسٹ نہ کرتی ہیں. جو ایگزسٹ کرتی ہیں آپ لوگوں نے ویسے جو ایگزسٹ کرتی ہیں وہی ہے, لیکن میں ایسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو ایگزسٹ کرتی ہوں آپ کے معاشرے میں موجود ہوں وہ ایگزامپلز آپ دیں, اس ایگزامپل سے اپنے آپ کو بہتر کریں. اور بیسٹ جو لاسٹ چیز ہوتی ہے دیکھنے والی وہ آپ کی پریزنٹیشن ہے. ڈیبیٹ کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. جیسے میں آپ بول رہا ہوں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ سپیچ ہے. سپیچ کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے, ڈائلاگ کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے, ٹیچنگ کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. وہ ہر مطلب آپ مسجد میں جاتے ہو, جمعہ میں جو واز کرتا ہے اس کا ایک الگ سٹائل ہے. وہ نہ ڈیبیٹ ہے نہ وہ سپیچ ہے, وہ اس کی تبلیغ کا ایک الگ سٹائل ہے. تو یہ ہر ایک چیز کے الگ الگ سٹائل ہیں, تو آپ اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کر رہے ہو تو ڈیبیٹنگ کا سٹائل ہوتا ہے. تو اس میں آپ اسپیچ کی طرح اگر پڑھو گے تو اس کے آپ کو اتنے زیادہ مارکس نہیں ملیں گے. اچھا, اب میرے جو آپ لوگوں کا جو جنرل امپریشن ہے اٹس ویری گڈ. اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے سوائے 1 2 لوگوں کے جن کا بڑا ہی اچھا ڈیبیٹنگ سٹائل تھا, تو اس کی وجہ سے ان کی تھوڑی سی مارکنگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, مارکس ان کے بہتر ہو جائیں گے. تو آپ لوگ باقی لوگ بھی اس کو اس طرح مت لیں کہ جی اس کو مل گیا پرائز اور میں رہ گیا.
یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے جس کے بعد آپ ایک اچھے مقام تک پہنچ سکتے ہو اور ایک اچھے ڈبیٹر ہو سکتے ہو. تو جو میری ایویلیویشن ہے وہ اس کے مطابق میں انگلش میں نمبر 1 جو ہے وہ عشا مقصود کو ڈکلیئر کرتا ہوں. اسی طرح اردو میں دو آئیں گے. ظاہر ہے اس میں نمبر 1 جو ہے دیٹ ون از آمنہ خالد, اور نمبر 2 معاویہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا ڈر رہا تھا. ہی گاٹ دا سیکنڈ پرائز اینڈ اٹس ویری گڈ. اس نے ابھی شروع ہی اگر کیا ہے تو وہ اس کا ڈیبیٹنگ اسٹائل جو تھا دیٹ از اپریشیٹ. تھینک یو ویری مچ. سو مچ. سو ہمارے ونرز اناؤنس ہو چکے ہیں. فرسٹ پوزیشن جو ہے ایک انگلش کے ڈیبیٹر کو ملی ہے عشا کو, اور ایک ہے جی آمنہ خالد کو, اور سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہے معاویہ. سو کانگریچولیشنس ٹو آل آف دیم. اور میں اب ریکویسٹ کرتی ہوں میں مہک سے کہ آپ بھی ہمیں تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ بتا دیں. Thank you so much, Nafian, for granting me the opportunity. Third position جو ہے وہ ہمارے پاس فرسٹ پوزیشن آپ نے بتایا, سیکنڈ پوزیشن بتایا, اور تھرڈ اکارڈنگ ٹو دی اسکورز اردو ڈیبیٹرز کی آ رہی ہے وہ ہے محمد رافع. Can you hear me, Nafia? آواز کلیئر نہیں آئی. آپ مجھے کہیں تھرڈ پوزیشن کا بتائیں کس کی. Third position is of Mohammad Rafi. اوکے, محمد رافع. ٹھیک ہے جی. تھرڈ پوزیشن ہے جی ہمارے پاس محمد رافع کی. Congratulations to all the winners, and thank you all of the participants who spoke today. And thank you, jury, for giving us your precious time. It's been a pleasure being with all of you today. Thank you. Allah Hafiz, and stay safe.